अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहीन अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, सुर्ख जोड़े में मलबूस। उसके चेहरे पर हया की लाली थी और दिल में ख्वाबों का एक जहान बसा हुआ था। उसने हमेशा से अपनी शादी की रात को एक खूबसूरत आगाज के तौर पर देखा था, जहां उसका शोहर उससे मोहब्बत भरी बातें करेगा और वो दोनों जिंदगी के नए सफर का आगाज करेंगे। कमरे में हर चीज उसकी तवक्कात के ऐन मुताबिक थी। फूलों की महक, रोशनियों का हाला और एक ख्वाबीदा माहौल जो उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे को कैद करने के लिए तैयार था। लेकिन माहीन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कोई गैर महसूस खतरा मंडला रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो उसकी वजह समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, माहीन ने अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। ज़ारून अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बेतासुर था और आंखों में एक सर्द चमक थी। ज़ारून ने कमरे के वस्त में खड़े होकर माहीन की तरफ देखा। वो लम्हा बारी था, जैसे किसी बड़े तूफान का पेशे खैमा हो। माहीन ने उसकी आंखों में मोहब्बत की झलक देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ और था। गुस्सा, सर्द मोहरी और एक अजीब सी सख्ती। ज़ारून धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और माहीन के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि ज़रून की सर्द और काटदार आवाज़ ने उसे रोक दिया। माहीन, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। तुम मेरी माँ की पसंद हो, मेरी नहीं। ये अल्फाज किसी खंजर की मानिंद माहीन के दिल में उतर गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट दम तोड़ गई और उसकी आंखों में हैरत और दुख की गहराई ने जन्म लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ज़ारून यहाँ रुकने वाला नहीं था। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा, कि मैं इस रिश्ते को अपना लूँगा? ज़ारून की आवाज़ में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये सब कुछ मेरी माँ की मर्जी से हुआ है, मेरी नहीं, और मैं इस रिश्ते को कभी भी नहीं मानूंगा। माहीन ने दिल की गहराइयों से ज़रून को समझाने की कोशिश की। ज़रून, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन क्या हम एक दूसरे को मौका नहीं दे सकते? शायद वक्त के साथ हम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। उसने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे थे। ज़ारून के चेहरे पर एक लम्हे के लिए भी नरमी नहीं आई। उसने एक कदम आगे बढ़कर माहीन के करीब आते हुए कहा, मोहब्बत, मुझे मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं है माहीन। ये सब कुछ मेरी माँ की मर्जी से हुआ है और मैं इसे कभी कबूल नहीं करूँगा। माहीन का दिल धड़कना बंद हो गया था। वो अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ारून के अल्फाज ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसने एक आखिरी बार ज़ारून की आंखों में मोहब्बत की झलक देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ गुस्सा और नफरत दिखाई दी। ज़ारून ने सख्ती से माहीन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। ये मेरा कमरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ज़ारून ने गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए कहा। माहीन के कदमों में जैसे जान ही नहीं रही थी। वो बेबस होकर ज़ारून के हुक्म की तामील करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था और उसके दिल में एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। दरवाजे के पार कदम रखते ही उसने खुद को बेयारो मददगार महसूस किया। वो रात जो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी, एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो गई थी। ज़ारून मलक एक ऐसा शख्स था जिसकी शख्सियत के अंदर एक अजीब सी सख्ती और गुरूर छुपा हुआ था। वो अपने कारोबारी मामलात में सख्त गिर था और उसकी ज़िंदगी के असूल भी इतने ही कड़े थे जितने उसके फैसले।
زارون کے چہرے پر ہمیشہ ایک سرد مہری کی چادر تنی رہتی تھی جو اس کے دل کی گہرائیوں کو چھپائے رکھتی تھی۔ وہ لوگوں سے زیادہ قریب نہیں ہوتا تھا اور اس کی دنیا میں صرف دو چیزیں اہم تھیں: اس کا بزنس اور اس کی آزادی۔ زارون کو اپنے گھوڑے پر سواری کا بے حد شوق تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ خود کو آزاد محسوس کرتا تھا، جیسے کہ اس کا ہر مسئلے، ہر پریشانی ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ ایک دن وہ اپنے عظیم الشان گھر کے استبل میں آیا، جہاں اس کا پسندیدہ گھوڑا شاہین، ایک خوبصورت سفید عربی نسل کا گھوڑا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زارون نے شاہین کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی نرم جلد کو محسوس کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن خاص تھا۔ وہ آج کے سفر کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ شاہین کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے وہ بھی زارون کی جذباتی حالت کو سمجھتا ہو۔ زارون نے اپنے سخت مگر مہنگے جوتے پہنے اور شاہین پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے گھوڑے کی لگام تھامی، شاہین نے ایک ہلکی سی آواز میں سنبھلنے کی کوشش کی، جیسے وہ بھی اپنے مالک کی طرح اس سفر کے لیے تیار ہو۔ زارون نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سورج غروب ہونے کو تھا اور آسمان سنہرے اور گہرے نیلے رنگ میں ڈل رہا تھا۔ چلو شاہین، آج ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ زارون نے گھوڑے کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ شاہین نے جیسے ہی زارون کے حکم کو سنا، وہ پوری قوت سے دوڑنے لگا۔ زارون کی گرفت مضبوط تھی اور اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ زارون کی سواری ایک جنگل کی پگڈنڈی پر تھی، جہاں درختوں کی شاخیں ہوا میں جھول رہی تھی اور پتوں کی سرسراہٹ زارون کے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کے چہرے پر ایک سخت مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خود کو مکمل طور پر آزاد محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ اس دنیا کے تمام بندنوں سے آزاد ہو گیا ہو۔ زارون کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس کی یہ دھڑکن خوف یا غصے کی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی لذت کی تھی، جو اسے صرف گھوڑے کی پیٹھ پر ہی ملتی تھی۔ شاہین کی تیز رفتار نے ہوا کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور زارون نے محسوس کیا کہ جیسے وہ اور اس کا گھوڑا ایک ہی وجود بن چکے ہوں۔ اس لمحے میں زارون نے دنیا کی ہر چیز کو بھلا دیا تھا۔ صرف وہ تھا، اس کا گھوڑا تھا اور ان دونوں کی تیز رفتار سواری تھی۔ زارون کی یہ سواری اس کے دل میں موجود غصے اور سرد مہری کو کم کر دیتی تھی۔ یہ لمحے اس کے لیے بہت قیمتی تھے، کیونکہ ان میں وہ خود کو مکمل طور پر آزاد اور بے خوف محسوس کرتا تھا۔ زارون کے لیے یہ سفر محض ایک تفریح نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی زندگی کا وہ پہلو تھا جہاں وہ خود کو حقیقی معنوں میں جیتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ شہر کے مشہور بزنس مین زارون ملک کی شادی ماہین سے ہوئی تو سب نے حیرت کا اظہار کیا۔ زارون کا نام سنتے ہی ہر شخص کے ذہن میں ایک سخت، سنجیدہ اور مغرور شخص کا تصور آتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا دبدبا تھا جو دوسروں کو اس کے قریب آنے سے روک دیتا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری تھی جو اسے لوگوں سے دور رکھتی تھی۔ زارون کو اپنے کام سے بے پناہ محبت تھی اور وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ماہین ایک سادہ، معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کا دل بہت نازک اور جذباتی تھا اور وہ ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کے لیے برائی کا سوچا نہیں تھا اور یہی بات اسے لوگوں کے دلوں میں خاص مقام دلاتی تھی۔ زارون سے شادی کے وقت اس کے دل میں یہ امید جاگی تھی کہ شاید وہ زارون کے دل میں محبت کی جگہ بنا سکے گی، لیکن جلد ہی اس کی یہ امیدیں ماند پڑنے لگی۔ زارون ملک کی شادی ماہین سے ایک بڑے خاندان کے معاہدے کی طرح طے پائی تھی۔ یہ شادی دونوں خاندانوں کی عزت اور تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ زارون کے والدین نے اسے ماہین کے ساتھ رشتہ جوڑنے پر مجبور کیا اور زارون نے بلا چون چراں اس فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنے والدین کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں کبھی بھی اس رشتے کو لے کر کوئی خوشی یا محبت کا جذبہ نہیں جاگا۔ ماہین کے ہزاروں خواب تھے۔ اس نے ہمیشہ سے ایک ایسے شوہر کی خواہش کی تھی جو اس سے محبت کرے، اس کی عزت کرے
اور اس کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو خوشی سے گزارے۔ لیکن زارون کے سرد رویے نے اس کے ان خوابوں کو شروع ہی سے چکنا چور کر دیا۔ شادی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا اور مہمانوں کی بھرمار تھی، لیکن زارون کی آنکھوں میں کوئی چمک، کوئی خوشی کا رنگ نہیں تھا۔ وہ اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ماہین کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کیا، جیسے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ماہین نے یہ سب محسوس کیا، لیکن اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید زارون وقت کے ساتھ بدل جائے گا۔ جب شادی کی رات آئی تو ہر دلہن کی طرح ماہین بھی اپنے کمرے میں سجی سنوری منتظر تھی کہ اس کا شوہر آئے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ کمرے میں خوشبودار پھولوں کی مہک تھی اور ہر چیز نئے آغاز کی گواہی دے رہی تھی، لیکن ماہین کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی بھی تھی، کیونکہ اس نے زارون کے رویے میں کوئی دلچسپی نہیں دیکھی تھی۔ زارون کمرے میں داخل ہوا اور اس کی موجودگی نے ماہین کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر دیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی بے چین ہے۔ زارون نے ایک لمحے کے لیے بھی ماہین کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا اپنے بستر کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد زارون نے گہری سانس لی اور ماہین کی طرف دیکھے بغیر ہی بولنا شروع کر دیا۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ماہین، تم میری ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی ہو اور میں نے یہ رشتہ صرف ان کی خوشی کے لیے قبول کیا ہے۔ ماہین کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے کسی نے اس کے خوابوں کو ایک ہی لمحے میں توڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور ہلکی آواز میں کہا، زارون میں جانتی ہوں کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن کیا ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دے سکتے؟ شاید ہم دونوں کے بیچ محبت پیدا ہو سکے۔ زارون نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، محبت؟ مجھے محبت پر یقین نہیں ہے ماہین۔ میں نے یہ شادی صرف اپنے والدین کی خوشی کے لیے کی ہے، اور میں تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ ماہین کے دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے اس کی ساری امیدیں اور خواب ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گئے ہوں۔ اس نے زارون کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور غصہ واضح تھا۔ ماہین نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ زارون کا دل نرم ہو جائے گا، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ زارون نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر غصے سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی اسی وقت اس کمرے سے چلی جاؤ۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتا اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس کمرے میں رہو۔ ماہین نے زارون کے الفاظ کو سنا اور اس کے دل میں ایک شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی کی رات اس قدر بھیانک ہوگی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے بس تھی۔ اس کے قدم زمین میں جیسے جم سے گئے تھے اور وہ کچھ لمحے وہی کھڑی رہی، جیسے اس کے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دیا ہو۔ زارون کے چہرے پر غصے کی لکیریں مزید گہری ہو گئی۔ کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ میں نے کہا یہاں سے چلی جاؤ۔ ماہین نے دھیرے سے سر ہلایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پار گئی، اس کے آنسوؤں نے اس کا دامن بھگو دیا۔ اس کے دل میں بے انتہا درد تھا اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کی زندگی کا یہ نیا باب اتنی تلخی سے شروع ہوگا۔ وہ رات ماہین کے لیے ایک بھیانک خواب بن گئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو بند کیا اور بستر پر بیٹھ کر اپنے آنسوؤں کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کیا، جیسے دنیا کی ساری خوشیاں اس سے چھین لی گئی ہوں۔ زارون نے اس رات ماہین کے دل کو اتنی گہری چوٹ دی تھی کہ اس کا اثر شاید زندگی بھر برقرار رہے۔ اس کے سرد اور بے رحم رویے نے ماہین کے دل میں ایک گہرا زخم چھوڑا جو شاید کبھی نہ بڑھ سکے، لیکن ماہین نے اس درد کو برداشت کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کرے گی، چاہے زارون اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ زارون نے اپنے دل میں ماہین کے لیے کبھی کوئی جگہ نہیں بنائی تھی، اور اس رات اس نے اپنی سرد مہری اور غصے سے یہ بات صاف ظاہر کر دی تھی۔
لیکن اس کے باوجود ماہین نے اپنے دل میں امید کا دیا روشن رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ محبت ایک دن زارون کے دل میں بھی اپنا راستہ بنا لے گی، لیکن کب اور کیسے، اس کا اس سے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ زارون کا انداز ہمیشہ سرد اور بے تکلفانہ ہوتا تھا۔ وہ ماہین سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی بات کرتا بھی تو بس کام کے متعلق ہوتا۔ ماہین نے کئی بار کوشش کی کہ وہ زارون کے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ بنا سکے، لیکن ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ زارون کی نظریں ہمیشہ کام اور کاروبار پر رہتی تھی، اور اس نے کبھی بھی ماہین کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ماہین کا دل دن بہ دن مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا زارون کبھی اس کی محبت کو محسوس کر پائے گا؟ اس کی زندگی کا ہر لمحہ زارون کی محبت کی تلاش میں گزرنے لگا۔ ایک دن زارون کی والدہ، جو اس کی ایک نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی، ماہین کے پاس آئی۔ انہوں نے ماہین سے کہا، بیٹی، میں جانتی ہوں کہ زارون کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے دل میں محبت چھپی ہوئی ہے، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ ماہین نے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلایا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ناکام ہو جاؤں گی۔ زارون کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ محبت صبر مانگتی ہے، اور تمہارے جیسا دل رکھنے والی لڑکی کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ بس تمہیں زارون کے دل کی گہرائیوں تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ماہین نے اپنے دل میں ایک نیا حوصلہ محسوس کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ زارون کے دل میں محبت کی جگہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ زارون ایک دن اپنے دفتر سے واپسی پر اپنی گاڑی میں تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اس کا دن مشکل تھا، اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ وہ کسی بھی بات سے الجھا ہوا اور غصے میں تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے ذہن میں مسلسل وہ تمام مسائل گھوم رہے تھے جو اس نے دن بھر جھیلے تھے۔ اچانک ایک موٹر پر اس کی توجہ بھٹکی، اور گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے لگے ایک کھمبے سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ زارون کے بازو پر شدید چوٹ آئی، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب زارون کو ہسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹرز نے فوری طور پر اس کا علاج شروع کیا۔ اس کے دائیں بازو میں شدید چوٹ آئی تھی، اور اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ سکتا تھا۔ جب یہ خبر ماہین تک پہنچی تو اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً ہسپتال کا رخ کیا اور زارون کے پاس پہنچی۔ زارون ابھی بھی بے ہوش تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر ماہین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جب زارون کو ہوش آیا تو وہ اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ اس کا بازو پٹیوں میں لپیٹا ہوا تھا، اور وہ درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اور اس نے ماہین کو دیکھتے ہی تلخی سے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم نے مجھے دن بھر پریشان نہ کیا ہوتا تو شاید یہ حادثہ کبھی نہ ہوتا۔ ماہین نے نرمی سے زارون کے غصے کو برداشت کیا۔ اس کے دل میں زارون کے لیے محبت اور ہمدردی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس وقت زارون کا غصہ دراصل اس کی بے بسی کا اظہار ہے۔ اس نے زارون کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور نرمی سے کہا، زارون، میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ زارون نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے میں کہا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود سنبھال سکتا ہوں اپنے آپ کو۔ ماہین نے صبر سے کام لیتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم مضبوط ہو، لیکن اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ زارون نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور درد کی شدت کو برداشت کرنے کی کوشش کی۔ ماہین نے آہستہ سے اس کے سر کو سہلایا اور کہا، زارون، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری یہ تکلیف میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی ہے۔ زارون نے آنکھیں کھولی اور ماہین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ دیکھ کر زارون کا دل نرم پڑنے لگا۔ ماہین نے زارون کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، زارون، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے۔ تمہارا غصہ بھی اسی محبت کا ایک حصہ ہے، اور میں اسے سمجھتی ہوں۔ زارون کے بازو میں شدید چوٹ کے بعد وہ دن رات بستر پر ہی گزار رہا تھا۔ ماہین نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ہر چیز ترک کر دی تھی۔
وہ ہر لمحہ زارون کے پاس موجود رہتی، اس کے آرام کا خیال رکھتی اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ زارون کے بازو پر گہری چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹرز نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ ماہین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں زارون کے کپڑے تھے۔ زارون نے ماہین کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص تاثر ابھر آیا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ماہین نرمی سے بولی، زارون، تمہیں کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ زارون نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ ماہین، میں خود کر سکتا ہوں۔ لیکن ماہین نے نرمی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، زارون، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ زارون نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ ماہین نے آستگی سے اس کی قمیض کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی اور قربت نے زارون کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ وہ ماہین کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ماہین نے بڑی احتیاط سے زارون کی قمیض کو اتارا تاکہ اس کے زخمی بازو کو تکلیف نہ ہو۔ جب زارون کی نگاہیں ماہین کے چہرے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں گہری محبت جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی لیکن اس کے چہرے کی نرمی اور شفقت نے زارون کے دل میں محبت کی چنگاری کو اور بھڑکا دیا۔ ماہین کی معصومیت اور خلوص زارون کو آہستہ آہستہ اپنی طرف مائل کرنے لگتے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ماہین بغیر کسی شکایت کے اس کی سرد موہری کو برداشت کر رہی ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتی ہے۔ یہ رویہ زارون کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کرتا ہے اور وہ ماہین کی اس خوبی کو سراہنے لگتا ہے۔ زارون کے حادثے کے بعد وہ دفتر جانے سے قاصر تھا۔ اس کے بازو کی چوٹ نے اسے بستر تک محدود کر دیا تھا اور اس کا کاروبار مشکلات کا شکار ہو گیا تھا۔ زارون کا بزنس ایک بڑا اور پیچیدہ نظام تھا جسے سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ وہ ہر دن اپنی کاروباری ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتا اور اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں مزید گہری ہو جاتی۔ ماہین نے زارون کی اس حالت کو بخوبی سمجھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زارون کے کاروبار کو سنبھالے گی تاکہ اس پر سے بوجھ کم ہو سکے۔ زارون نے ابتدا میں ماہین کو منع کیا لیکن ماہین کے اٹل ارادے اور محبت نے زارون کو قائل کیا۔ ماہین نے زارون کے بزنس کو سمجھنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ وہ دن بھر دفتر میں مصروف رہتی، میٹنگز کرتی، دستاویزات کا جائزہ لیتی اور زارون کے کاروبار کی باریکیوں کو جاننے کی کوشش کرتی۔ زارون کی غیر موجودگی میں اس کا بزنس مزید بحران کا شکار ہو رہا تھا اور اس پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن ماہین نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے زارون کے بزنس کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اور اہم کنٹریکٹ حاصل کرنے کا ارادہ کیا جو بزنس کو بحران سے نکال سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑی لیکن وہ جانتی تھی کہ زارون کے بزنس کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ چند ہفتوں بعد ماہین نے اپنے عزم اور محنت سے ایک بہت بڑا کنٹریکٹ حاصل کر لیا جس نے زارون کے بزنس کو دوبارہ زندگی بخش دی۔ جب یہ خبر زارون تک پہنچی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ملامت اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بے بس اور کمزور محسوس کرنے لگا تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی کی اس قدر محنت کے باوجود خود کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ زارون کا غصہ کبھی کبھی بے قابو ہو جاتا اور وہ ماہین پر اپنی بے بسی اور ناکامی کا اظہار کرتا۔ ماہین، میں خود یہ سب سنبھالنا چاہتا تھا لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ تمہاری یہ محنت مجھے کمزور محسوس کروا رہی ہے، زارون نے ایک دن غصے میں کہا۔ ماہین نے زارون کے غصے کو سمجھتے ہوئے نرمی سے کہا، زارون، میں تمہاری طاقت بننا چاہتی ہوں، نہ کہ تمہیں کمزور محسوس کروانا۔ تمہارا بزنس بچانا میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ زارون نے ماہین کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کی آنکھوں میں محبت اور شفقت کی جھلک دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے ماہین کے ہاتھ کو تھام کر کہا، ماہین، میں شکر گزار ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو لیکن میری بے بسی مجھے بے حد تکلیف دے رہی ہے۔ ماہین نے زارون کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، زارون، تمہاری یہ بے بسی عارضی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم دونوں مل کر اس مشکل وقت کو پار کر لیں گے۔ تمہارا بزنس بھی دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا اور تم بھی۔ رفتہ رفتہ زارون کافی بہتر ہو گیا اور وہ آفس بھی جانے لگا۔ کبھی کبھی وہ اتنا تلخ ہو جاتا ہے کہ ماہین کو سمجھ نہیں آتی۔ زندگی گزرنے لگی۔ ماہین نے نرمی سے زارون کے غصے کو برداشت کیا۔
اس کے دل میں زارون کے لیے محبت اور ہمدردی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس وقت زارون کا غصہ دراصل اس کی بے بسی کا اظہار ہے۔ وہ زارون کے قریب بیٹھ گئی، اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے۔ زارون کے چہرے پر پھیلا ہوا غصہ بھی اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپے درد کو ظاہر کر رہا تھا۔ ماہین نے زارون کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی انگلیوں سے نرمی سے اس کی انگلیوں کو سہلانے لگی۔ زارون کا دل دھیرے دھیرے نرم ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ دراصل اس کی محبت کا ہی ایک روپ تھا، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زارون، ماہین نے نرمی سے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ زارون نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے میں کہا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کو سنبھال سکتا ہوں۔ ماہین نے صبر سے کام لیتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم مضبوط ہو، لیکن اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ زارون کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے غصے کے پیچھے چھپے جذبات کو ماہین نے بانپ لیا تھا، اور اس کا نرم لہجہ زارون کے دل کو چھو گیا۔ ماہین نے آہستہ سے زارون کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے، جیسے وہ اس کے دل کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زارون نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے لمس کا احساس کرنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا، لیکن وہ ابھی بھی اپنے غصے کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ماہین نے آہستہ سے اس کے سر کو سہلایا اور کہا، زارون، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، تمہاری یہ تکلیف میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی ہے۔ زارون نے آنکھیں کھولی اور ماہین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ دیکھ کر زارون کا دل نرم پڑنے لگا۔ اس نے اپنے غصے کو تھوڑا سا کم کیا اور ماہین کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ماہین، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس طرح دیکھوں، مجھے معاف کر دو۔ ماہین نے زارون کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور مسکرا کر کہا، زارون، محبت میں کوئی معافی کی ضرورت نہیں ہوتی، میں تمہیں صرف خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ زارون نے اپنی کمزوری کا احساس کیا اور ماہین کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اس نے نرمی سے ماہین کے چہرے کو چھوا، اس کے نرم و نازک جلد کا احساس کرتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ ماہین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زارون نے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنی شروع کی۔ ماہین کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ زارون نے نرمی سے ماہین کے لبوں کو چھوا اور دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں مل گئی۔ اس لمحے میں زارون کے دل میں موجود تمام غصہ اور تکلیف دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی، اور اس کی جگہ محبت اور قربت نے لے لی تھی۔ ماہین کے لمس نے اس کے دل کو تسکین دی، اور اسے احساس ہوا کہ ماہین کی محبت اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ زارون نے نرمی سے ماہین کو اپنے قریب کر لیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ماہین، تمہاری محبت نے مجھے بہت طاقت دی ہے، لیکن مجھے خود پر قابو نہیں رہتا۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنے غصے کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن میری بے بسی میری زبان سے نکل گئی۔ ماہین نے زارون کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، زارون، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے۔ تمہارا غصہ بھی اسی محبت کا ایک حصہ ہے اور میں اسے سمجھتی ہوں۔ زارون نے ماہین کو اپنے قریب کر لیا اور کہا، ماہین، تم میری زندگی کی روشنی ہو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ ماہین نے زارون کی آنکھوں میں جھانکا اور نرمی سے کہا، اور تم میرے لیے سب کچھ ہو زارون، میں تمہاری خوشیوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ زارون نے ماہین کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے غصے میں اب محبت کا جذبہ شامل ہو چکا تھا، اور وہ ماہین کے لمس کو محسوس کر کے سکون پا رہا تھا۔ اس نے ماہین کو نرمی سے چوما اور کہا، ماہین، تمہارے بغیر میری زندگی بے معنی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہیں کبھی بھی اپنے غصے کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ ماہین نے مسکرا کر کہا، زارون، تمہارے لیے میری محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زارون نے ماہین کو دوبارہ گلے لگا لیا، اور اس لمحے میں دونوں کے دلوں میں محبت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔